Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. जंग आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे जंग बढ़ रही है सुपर पावर की सुपीरियरिटी ख़त्म होती जा रही है. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. हम जानते हैं कि यूएसए जो अपने आप को सुपर पावर समझता था इस वक्त जंग में फंस चुका है. डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, एग्जिट प्लान चाहिए, मिल नहीं रहा. पाकिस्तान से वो मदद मांग रहा है, दुनिया से वो मदद मांग रहा है. अल्लाह की शान देखिए कि वो सुपर पावर जो बड़ा फ़ख्र करता था, उसको बड़ा तकब्बुर था कि मेरे साथ दुनिया की ताकतें खड़ी होती हैं, पूरा यूरोप मेरे साथ खड़ा होता है. एक के बाद एक यूरोपीय मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को अकेला छोड़ते जा रहे हैं. सबसे पहले हमने स्पेनिश लीडरशिप को देखा कि उन्होंने मजम्मत की जंग की और कहा कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे. और फिर हमने देखा कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे. फिर हमने आज देखा कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह पैगाम भेज दिया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे. और जो उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया गया उनके ऊपर, उन्होंने उसका भी इजहार किया. A good deal of pressure on me to change my position in relation to joining the Iran war and I'm not going to change my position in this war. वाज़ेह कर दिया बरतानवी वज़ीर आज़म ने कि हम अब शरीक नहीं होंगे चाहे आप कितना भी प्रेशर डाल लें. याद रखिएगा जब ये दोस्तों ने साथ छोड़ना शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप का, तो ट्रंप साहब ने भी धमकी लगाई उनको, तेल चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाके खुद ले लो, मेरा मसला नहीं है, आप जानो आपका काम जाने. ट्वीट कर दी उन्होंने. तो यकीनन इस वक्त जो हालात हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने मुल्क में मुश्किल हो चुके हैं. उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनका जो वोट बैंक है वो 33% पे आ चुका है. वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ कर चुके हैं. नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है और फिर वाइस प्रेसिडेंट जेपी वेंस आगे आ सकते हैं. लेकिन देखा जाए तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ इजराइल की खुशनुदी के लिए नेतन्याहू, जिसको वो प्यार से बीबी कहते हैं, उसकी खुशनुदी के लिए, यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए. क्योंकि हम ये जानते हैं कि अमरीकी निज़ाम, अमरीकी रियासत ऑफ कोर्स कंट्रोल्ड बाय द जूइश लॉबी है. इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि एक और इल्ज़ाम लगा है अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर. वो इल्ज़ाम ये है जो आज भी हमने देखा है, जो आज भी हमने ऑब्ज़र्व किया है. हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि डील और नो डील. फंस गए, डील और नो डील, हम 2-3 हफ्तों में जंग ख़त्म कर देंगे. फिर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी का रुझान, गोल्ड की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, ऑयल की कीमत में डिक्लाइन आना शुरू हो गया. और ये पहली बार नहीं हुआ है. याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये पहले भी 2 हफ्ते कबल भी यही काम कर चुके हैं कि जब उन्होंने देखा कि मार्केट्स डिक्लाइन कर रही थी, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही थी, मार्केट में पैनिक था, इन्वेस्टर भाग रहा था, तो उन्होंने एक फुलझड़ी छोड़ दी थी कि 2-3 हफ्ते में जंग ख़त्म हो जाएगी. और फिर मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रेंड आया. तो ये 40 डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने शिकायत की है और कहा है कि इवन डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनका स्टाफ है वो ये जानता होता है पहले से, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये भी समझना ज़रूरी है, वो पहले से जानता होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देने वाले हैं. इस बयान के बाद तेज़ी आएगी. इस वक्त मार्केट गिरी हुई है. मैं अगर आज माल ख़रीद लेता हूँ, स्टॉक्स ख़रीद लेता हूँ, और जैसे ही उसका बयान आएगा मार्केट में तेज़ी आएगी, मैं कल स्टॉक्स बेच दूंगा और मुझे इतना बड़ा मुनाफा मिलेगा. इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. और इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पे अमरीकी पार्लियामेंटेरियंस लगा रहे हैं, डेमोक्रेट्स लगा रहे हैं. 40 से करीब डेमोक्रेट्स ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पे, उनके स्टाफ पे, उनकी टीम पे इल्ज़ाम लगाया है. मैं समझता हूँ कि जिसके हाथ में डोनाल्ड ट्रंप का रिमोट है, यहूदी लॉबी, वो तो खुश होती है कि जब ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग की खबरें आती हैं. खैर, वेलकम करना चाहूँगा. मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और मैं उनको मज़ीद इंतज़ार नहीं सकता. मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिबा. शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सेनेटर बहराम तंगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. बहरामन तंगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर. PTI से अमजद अली नियाज़ी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपके वक्त के लिए. पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिबा, पहले आपसे, इस वक्त जो ट्रंप की सूरत हाल है और पी साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं एक के बाद एक. आज यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझ पर बहुत प्रेशर है लेकिन मैं अपना स्टांस चेंज नहीं करूंगा. डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अपने मुल्क में अपनी सियासत खो रहे हैं, दुनिया में अपना मकाम भी खो रहे हैं. अमेरिका का हाल और ट्रंप का हाल, शैला रज़ा साहिबा आपकी नज़र में मैडम. सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया. हम लोग बहुत दिनों बाद प्रोग्राम में बैठे हैं. थैंक यू मैडम. और जिस वक्त हम बैठे हैं तो बहैसियत एक वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा तज़िया ये है कि एक तरफ ये ख्याल था लोगों का कि, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का, कि बस एक हमला होगा
اور معاملہ ختم ہو جائے گا، اور جنگی اصولوں کے بالکل خلاف جنگی کرائم کیا اس نے، وہ ایک وار کرمنل ہے، اور اس نے ڈیورنگ دا ڈائلاگ، ڈیورنگ دا کانورسیشن، جبکہ ایک دفعہ وہ پہلے بھی اس طرح کر سکا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ ایران ایٹمی طاقت نہیں بنا اور کوئی اس طرح کے ثبوت نہیں ہے، دوسری دفعہ گفتگو میں الجھا کے اس نے پھر ایک دفعہ حملہ کیا، اور اس نے عسکری قیادت پہ نہیں، ان کی ریلیجیس قیادت پر حملہ کیا اور رجیم چینج کا نعرہ لگایا۔ لیکن آج نہ وہ رجیم چینج کی بات کر رہا ہے، نہ آج، اس سے پہلے بھی اس نے یہ بیان دیا کہ یہ جو حملے ہوئے اس میں ایٹمک ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایٹمک پاور ابھی نہیں بن سکے، لیکن اس کے بعد وہ رجیم چینج کا ان پہ دباؤ ڈالتا رہا۔ اس نے اپنا ایک ٹاؤٹ رضا شاہ پہلوی کو بنایا، اور اس کو وہ بھی لوگوں سے کہتے رہے باہر آؤ، لیکن ایران کی عوام باہر آئی خامنہئی صاحب کی قیادت کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے غم میں، ان کے لیے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک قوم ہے جو ایک نظریے کے پابند ہیں، اور آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کی ریلیجیس لیڈرشپ، ان کی عسکری قیادت، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے کہ شہادت ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنا جانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ اکیلے ہی ہیں، ایک اخلاقی سپورٹ سب کی ہے، ہماری بھی ہے، چین کی بھی ہے، رشیا نے بھی چلے ان کی مدد کی ہے، لیکن طاقت ان کی اپنی ہے، اور انہوں نے یہ دکھا دیا کہ ٹرمپ اور اس کے ہواری اسرائیل اور دوسرے ان کے سپورٹر جو خاموش سپورٹر بھی ہیں، وہ کسی مرحلے پر بھی یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ ان کی فتح ہو۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے اتنے لوگ مار دیے، تو مارنا تو ان کا شیوا ہے۔ جو لوگ غزہ میں اس حال پہ پہنچا دیں کہ وہاں پہ لوگوں کو آپریشن تھیٹر تک کی اور ہاسپٹل کی سہولت میسر نہ ہو، ہم نے وہاں پہ بھی ایسے ڈاکٹر دیکھے جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشیں ریسیو کی اور وہ آپریشن کرتے رہے، اور یہاں پر بھی نہ بچیوں کا اسکول چھوڑا، نہ یتیم خانہ چھوڑا، نہ توانائی کے مراکز چھوڑے، تو پھر بھی وہ فتح کا اعلان نہیں کر پا رہے۔ اور آج تو انہوں نے کہا ہے کہ رجیم چینج ہمارا مقصد نہیں تھا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایران نے تو اپنا مقصد پا لیا۔ اور میں نے ایک بات پہلے بھی مندر بھوپالی صاحب کے کچھ اشعار لکھے تھے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے۔ یہ ایران کی ایک تاریخ ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس شعر کو یہاں کیا ہے جسٹ، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جائے گی، پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے۔ تو ہمارے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہمارے میزائل وہ والے جن کو ہم سمجھتے ہیں، تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا تھا وہ تو ہم نے نکالے نہیں، یہ تو ہم پرانا کر رہے تھے۔ اور بس پھر میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں، اور طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایران کا کھل کے ساتھ نہیں دیا کہ آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتے، تو موت جو ہے ان سے ڈرتی ہے، اور جب ان پہ گرتی ہے تو شہادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ساری خوبصورت باتیں کر دی ہیں میڈم، اور آپ کی باتوں کے بعد میں سینیٹر بہرامند تنگی کو موقع دینا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی ہمارے ہاں ریلیجن سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے تو اس کو جو ہے فینیٹک کہتے ہیں، اور اسرائیل کے سیکٹری وار نے کہا تھا کہ فینیٹک سنی اور فینیٹک شیعہ کو سے ہمارا جھگڑا ہے، اور اس نے امریکہ کے وزیر جنگ جس نے اپنے یہاں پہ کافر لکھوایا ہوا ہے، جی، پروفیٹک ایلوژن ڈیلوژن نہیں کہتا، وہ اپنے ڈونلڈ ٹرمپ، میڈم ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پادریوں کو بلوا کے اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کروائے
تو صحیح ہے, لیکن مسلمان اگر اپنی بات کریں تو وہ صحیح نہیں ہے. اللہ معاف کرے, ہمیں یقیناً دنیا کو سمجھنا چاہیے. یہ مسلمان جو ہیں ان کو سمجھ آ گیا کہ جو استقامت ہے جی میڈم, اور جو اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اگر یہ دیکھنا ہے تو ایران سے دیکھنا ہو. I completely agree with you. میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. انفیکٹ کچھ نمبرز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسرائیلی آرمی نے جو ابھی تک اٹیکس کیے ہیں ایران کے اوپر, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 800 اٹیک کیے ہیں, 16,000 ویپن استعمال کیے ہیں. ایران نے ابھی تک بتایا, جو انٹرنیشنل عرب میڈیا ہے اس کی رپورٹنگ ہے کہ 5,200 میزائل ایران اب تک اپنے نشانوں پر داغ چکا ہے. بہرامند تنگی صاحب, شیلا صاحبہ کی اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد آپ کی باری ہے. یقیناً کنٹینیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے, لیکن چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں آپ قبول کریں گے. آپ کی نظر میں ٹرمپ کے حالات, امریکہ کے حالات دنیا کے طرف جاری ہے, جنگ کی طرف جاری ہے. بہرامند تنگی صاحب, سینیٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ نے جو انٹرو میں جو کچھ کہا, اور شیلا رضا صاحبہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, میری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہے اور ہوں گے. لیکن جب ایز اے پولیٹیکل ورکر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ورکر کی حیثیت سے جب میں بیٹھا ہوں, تو میں جو دیکھتا ہوں, میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے جب پورے خطے کو جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے, تو میرا ایک سٹینڈ ہے اور آج بھی میں اس سٹینڈ پہ بالکل قائم ہوں. کچھ حکومتیں, کچھ ممالک حوصلے پہ جنگ لڑتے ہیں, جذبے پہ جنگ لڑتے ہیں. کچھ کنٹریز وہ اپنی طاقت, اپنی اسلحے پہ, اپنی میزائلز پہ جنگ لڑتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ایرانی اس وقت اپنے جذبے سے اور حوصلے سے جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن امریکہ نے ایران کی لیڈرشپ کو چن چن کر کے ان کو شہید کروایا. تو آج وہاں پہ ایک صرف اس وقت مجتبیٰ ہامنائی صاحب ہیں, باقی لیڈرشپ کو ختم کیا. ابھی میں آتا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ٹرمپ ختم ہو گیا ہے, جنگ جیت چکا ہے ایران. میں 1% بھی آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. آج تک جو رجیم کی آپ بات کرتے ہیں, تو ایران رجیم چینج کے لیے یہ حملہ اس نے کیا ہے. مختلف باتیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, لیکن امریکہ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جو امریکہ چاہتے ہیں وہ اس حکومت میں ان کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہوگی جب ایران میں ان کی مرضی کی حکومت بن جائیں. تو وہ رجیم چینج کے لیے بات کرتے ہیں, اور آج وہ حملے بھی کرتے ہیں, وہ ٹیبل ٹاکس کی بھی بات کرتے ہیں, وہ مشاورت کی بھی بات کرتے ہیں, وہ میز پہ بیٹھنے کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن حملے بھی کرتے ہیں. اور میں کھل کے, میرا جو تجزیہ ہے میں بھی کہ میں غلط ہوں, لیکن اگر جنگ نے طول پکڑ لی تو یہ جیت جو ہے یہ ایران نہیں, یہ امریکہ جیت جائے گا. اور ایک امریکہ کی ایک سٹیٹ کی آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں, کیلیفورنیا کی اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہ ایران سے مضبوط ہے. سر 40,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے ان کے اوپر, یہودی ان کی معیشت چلا رہے ہیں. سر دیکھیں, جہاں تک امریکہ کی سٹیٹس کا تعلق ہے اور اس کی جنگ کی طول دینے کی بات ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اگر امریکہ چاہتے میز پہ آنے کی, اور ایران جذبات سے کام لے کے وہ میز پہ نہیں آنا چاہتے, تو اس میں بہت بڑا نقصان ہے, نہ صرف ایران کا بلکہ پورے خطے کا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب پہلے دن میں نے کہا تھا کہ ایران کو ہمسائے ممالک پہ, اسلامی ممالک پہ, مڈل ایسٹ کنٹری پہ جہاں پہ امریکہ بیس ہے ان پہ حملے نہیں کرنا چاہیے, اور اس لیے کہ ان کی ہمدردیاں حاصل کریں, نہ کہ ان کو دشمن بنا دے. 8ویں دن جنگ کی 8ویں دن ایران کے صدر نے معافی بھی مانگ لی, اور ان کو یہ یقین دہانی کی کہ میں آپ پر مزید حملے ہم نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو چاہیے کہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھے, میز پہ آ جائیں, اور جہاں پر بھی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی ہمیں ملنا چاہیے کہ مزید ہماری اوپر حملے نہ ہو, مزید مطلب کہ ہمارے ساتھ جنگ نہ ہو, تو یہ میز پہ آنے کے بعد یہ ڈسکس ہو سکتی ہے. اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ پاکستان
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब का जो कंस्ट्रक्टिव रोल है, इस वक्त पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकती है। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म के साथ खड़ी हैं, मैं इस बात की निशानदेही करता हूं कि जब कौम हुकूमत के पीछे खड़े होती है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पीछे खड़ी है, तो वो ये इसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप या शैला रजा साहबा, मैंने इसके पार्टी में 44 साल गुजारे हैं, 44 साल के बाद इसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेरी बुनियादी रुकनीत खत्म करके मुझे पार्टी से निकाला, तो मैंने 44 साल शहीद बीबी से बहुत कुछ सीखा है, मैंने जरदारी साहब से सीखा है और मैंने एज ए पॉलिटिकल वर्कर बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आज मेरा तजिया ये है कि अगर ईरान ने होश का मुकाबला नहीं किया और होश से मेज पे आने की से इनकार किया, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी ओपिनियन का बेहद एहतराम, लेकिन इख्तलाफ सबूत दलील के साथ पेश कर दूं सर। पूरी दुनिया में इस जंग के बाद तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ईरान में कीमतें नहीं बढ़ी सर। आज भी वहाँ 10 रुपए 12 रुपए लीटर तेल मिल रहा है। दुनिया का कोई भी मुल्क उठा लें, तेल की कीमत बढ़ गई है, मुश्किलात में वो आ गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ईरान ये जंग जीत गया है, दलील के साथ कह रहा हूं। खैर, नियाजी साहब काफी देर से वेट करें। नियाजी साहब, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, एंड आई एम श्योर शैला साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगी। बैरामन तंगी साहब को अब जवाब देना चाहेंगी, लेकिन नियाजी साहब पहले आप अपनी राय का इजहार कीजिए। आपकी नजर में ट्रंप का हाल, दुनिया का हाल, जंग किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान का किरदार। अमजद अली खान नियाजी साहब। जतोई, सबसे पहले ये होता है कि कुछ लोगों की नजर में ना एक कौम जीत रही होती है और वो है ईरान। वो इस तरह है कि आज जितनी भी ताकत का मुजाहरा किया है अमेरिका ने अखलाकी तौर पे, और उसकी टेक्नोलॉजी भी हारी है और उस अखलाकी तौर पे भी हारा है, क्योंकि मज़ाकरात की टेबल से ईरान नहीं उठा था, अमेरिका उठा था, और अचानक उसने ऑल एट वंस जो है पूरी दुनिया को हैरान किया, बल्कि पूरी दुनिया की मईशतें बैठ गई। आपने देखा होगा कि गल्फ, जो आज मैं रिपोर्ट देख रहा था कि तकरीबन 130 अरब डॉलर से ऊपर जो है वो उनकी मईशतें जो है वो सफर कर रही है। इसी तरीके के साथ जो छोटी छोटी जितने भी, चाहे वो यूरोप है, चाहे अपना अमेरिका खुद है, इवन हमारे एशियन साउथ एशिया की जो अपना मार्केट्स थी वो भी बैठ गई हैं। और उसके अलावा अगर आप इस वक्त, मैं समझता हूँ कि जो ईरान की क़यादत ने, हालांकि उनकी जो सबसे बड़ी क़यादत थी उनको एक ही हमले में शहीद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप जो है वो दिखाई है, और उन्होंने हौसला भी, बहैसियत ईरानियों ने अपना हौसला दिखाया कि हम खड़े हैं, चाहे ताकतवर जितना भी हो, लेकिन हम हौसले के साथ, जुर्रत के साथ। और आप देखो कि बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे होते हैं, जलसे हो रहे होते हैं, जनाजे गुजर रहे होते हैं, और उसके ऊपर जो है वो अमेरिका और इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा होता है, लेकिन उनकी इस्तकामत की बात करें कि फिर भी वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, तो बहुत बड़ा हौसला है। और मैं समझता हूँ कि अखलाकी हो या जो भी हो, इस वक्त जो जंग है वो ईरान जीत चुका है। अब बाकी वो सोशल मीडिया पे ट्रंप साहब जो भी बयानात देते रहे, क्योंकि ट्रंप साहब अपने आप को जो है बहुत सारे जो स्कैंडल्स हैं उनकी जो अपनी रिलीज हो रही हैं, उनको बचाने के लिए या जो भी कुछ उसने किया है, और आज पूरी दुनिया को उसने, आप देखें कि आज नेटो से अलग हो चुका है, देखा जाए तो वो बहुत कुछ अमेरिका खो चुका है। तो इस हालात में आप यही कह सकते हैं कि फातेह वही होता है जो खड़ा होता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात आपने की है। बात यही है कि कौम समझती है कि ईरान फतहयाब हो रहा है जिस तरीके से उसने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की राय ये भी है कि अमेरिका, जो जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपनी सियासत हार चुका है, जहाँ पे अमेरिका दुनिया में अपने दोस्त हार चुका है, वहाँ पे फिर भी फतहयाब हो रहा है। डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। शैला साहबा, अब हम बैरामन तंगी साहब को इस बात का एहसास कैसे दिलाएं कि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान इस वक्त जीत रहा है, अमेरिका इस वक्त हार रहा है, आप क्या दलील पेश करेंगी बैरामन तंगी साहब के लिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी है, उसके पास दो मसाइल हैं। एक तो वो चाहता है कि ईरान से भी उसके ताल्लुकात रहें, दूसरे अमंग द मुस्लिम कंट्रीज भी जो हैं वो रिलेशंस जो हैं वो मजबूत हों तमाम मुसलमानों के। इसके साथ साथ अमेरिका से भी एक बेहतरी चाहता है। हमारे अपने हालात हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन हमें ये बात देखनी चाहिए
کہ افغانستان سے یہ ہو رہا تھا کہ ٹی ٹی پی ہم پہ حملہ کر رہی تھی اور جا کے وہاں چھپ رہی تھی. اور ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایران سے بھی یہ ہوا کہ دہشت گرد وہاں جا کے چھپے. تو دونوں دفعہ پاکستان کی فوج وہاں انٹر ہوئی, وہاں پہ جا کے ان کا حساب کتاب کر کے آئی. کیا میں غلط ہوں؟ بالکل صحیح ہے میری نظر میں. افغانستان میں گئے, ٹی ٹی پی نے جو کچھ کیا تھا وہاں جا کے مار کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے پورے مشرق وسطیٰ کے عام شہروں پہ حملہ کر دیا ہے؟ جی نہیں. انہوں نے ان بیسس پہ حملہ کیا ہے جس سے ایران پر حملہ ہو رہا تھا, اور وہ بیسس جو کہ پیسے لے رہے تھے مشرق وسطیٰ سے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, وہ انہیں چھوڑ کے ان کے ہوٹلوں میں چھپے, تو پھر ان کو ہوٹلوں میں مارا گیا. بہرامن تنگی صاحب, میرے سامنے والوں کے ہاں کچھ لوگ آ کے ٹھہرے اور مجھ پہ حملہ کر کے دوبارہ وہاں پہ گھس جائیں میرے گھر پہ حملہ کر کے, تو میں انہیں چھوڑ دوں گی؟ میں تو ان کے گھر میں گھس کے ماروں گی. تو بات جو ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے بھی رولز ہوتے ہیں, جنگ کی زبان ہوتی ہے اسکولوں پہ, عبادت گاہوں پہ, پانی کی تنصیب پہ, اور ان سب چیزوں پہ حملے نہیں ہوتے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ آبنائے حرمز جو ہے آج ہاتھ کھڑے کر لیے دنیا کے بڑے طاقتور آدمی نے کہ جس کو ابنائے حرمت سے گزرنا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو نمٹے. تو آپ تو ٹھیکیدار تھے پوری دنیا کے, آپ تو اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکے. آپ کے اپنے ملک میں 50 اسٹیٹس میں ان کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے اور کنگ شپ نامنظور, یعنی ان کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے بجائے کہا ہے کہ بادشاہت. جب اپنے ملک میں اتنا بڑا مظاہرہ ہے, دوسری طرف اسرائیل میں بھی جو ہے لوگ تنگ آ گئے ہیں اور بنکر میں لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں, وہاں پر بھی ان کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. اور ایران میں وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ نکل کے سالیڈیرٹی ہو رہی ہے. ان حالات میں بھی مسعود پزشکیان لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان حالات میں احمد نژاد نکل کے آ جاتے ہیں. اور کسی کو مار دینا جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں لوگ مارے جاتے ہیں, ان کے حساب سے ان کو شہادت کے اس کے رتبے ملتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آیا ان شہادتوں کے بعد وہ پیچھے ہٹے, اپنے نظریے سے ہٹے, جو امریکہ چاہتا تھا انہوں نے وہ کیا. انہوں نے 15 نکات دیے, انہوں نے 5. برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب آپ برابر ہیں ایران کے, اب آپ کو ایران سے برابری کی بنیاد پہ کرنا ہوگا. تو پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے, لیکن اگر بہت اچھے سے اچھا جب ہو جائے, جو ہم دیکھیں کہ فریقین کے درمیان ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, کاش کہ ہم ان کے درمیان ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں. لیکن کیا بہرامن تنگی صاحب ایک لمحے کے لیے بھی ٹرمپ کی کسی ایک بات پہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ ٹرمپ اپنی اس بات پہ قائم رہے گا؟ پوچھنے دیں میڈم, ابھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھا دیا ہے بہرامن تنگی صاحب. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اجازت دوں بولنے کی, میں آپ کو یاد دلا دوں سر, 1964 میں جب جان ایف کینیڈی نے سوال اٹھایا تھا اسرائیل کے ایٹمی طاقت کے حوالے سے, تو اگلے مہینے جے ایف کینیڈی کو مار دیا گیا تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 64-65 سے ہی اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے. کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ اس لیے حملہ کیا ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا تھا, یا پھر جو دنیا سمجھتی ہے, مسلمان زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ اس سے اگری نہیں کرتے, اس کے اوپر ہی بات کیجیے گا بہرامن تنگی صاحب. دیکھیے میں سب سے پہلے شیلا رضا صاحبہ کے 2 سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات بتائیں کہ وہ اس پہ کڑے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ان کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایران نے امریکن بیس پہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہے اس پہ حملے کیے ہیں تو اچھا کیا, تو پھر جنگ کے 8ویں دن ایران کے پریزیڈنٹ نے معافی کیوں مانگ لی اور اس نے اعلان کیوں کیا کہ میں مزید حملے نہیں کروں گا؟ تو یہ آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑتا ہوں, اس کا جواب مجھے آپ دے دیں. اور آپ نے جب مجھ سے سوال کیا کہ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات بتائی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2016 میں جب ہیلری کلنٹن اور ٹرمپ کا الیکشن تھا تو پورے ڈیموکریٹ تو چھوڑ دے, ریپبلکن ایکس پریزیڈنٹ نے بھی انکلوڈنگ اسپیکر نے بھی کہا کہ آپ وڈرا ہو جائیں, آپ الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں. ان پہ مختلف چارجز لگے, ان کے خلاف تقاریر کی, جتنے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے ریپبلکن کی ان کی مخالفت کی.
لیکن ایک ٹرمپ تھا, اس نے کہا کہ نہ صرف میں وڈرا نہیں ہوں گا بلکہ میں الیکشن لڑ کے جیتوں گا, اور اس نے ثابت کیا کہ اس نے الیکشن جیت لیا. دیکھیں یہ وقت کی بات ہے, چاہے وہ بلٹ جنگ ہو یا بیلٹ جنگ ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ایران نے غلط کیا, میں نے یہ کہا کہ مڈل ایسٹ کنٹریز کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان بیس پہ حملے کی بجائے اگر وہ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے میز پہ بیٹھ جاتے تو یہ ایران کے لیے بہتر ہوتا کہ ایران آج اکیلا نہ تھے بلکہ ایران کے ساتھ تمام مسلمان اور مڈل ایسٹ کنٹری ان کا ساتھ ہوتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آج ہم تمغہ دے رہے ہیں ایران کو, یہ جذبات سے ہم تھوڑا سا نکل کر کے ہمیں گراؤنڈ پہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو جنگ ہے یہ کون سے ملک میں مفاد میں ہے. نہ ایران کے مفاد میں ہے, نہ پاکستان کے مفاد میں, دوسرے ممالک کے مفاد میں ہے. لیکن پاکستان کے جو تعلقات ہیں پوری دنیا میں برابری کی بنیاد پہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں, ہم ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں. ہم جذباتی ہو کہ یہاں پر جب ایران کے ساتھ ہم مظاہرے کرتے ہیں تو ہم نے املاک کو چلایا, ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ آمنائی کی شہادت پر مجھے بھی دکھ ہے, میں نے بھی کنڈیم کیا ہے, پاکستان کے وہاں مندوب نے یونائٹڈ نیشن میں بھی اس نے کنڈیم کیا ہے. اور آج یہ جو ایران کے ایمبیسیڈر نے پھر جی پاکستان کے نعرے لگائے یا پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم نے پاکستان کی تعریفی کی, ایسے نہیں کی تھی. لیکن ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی, ہم نے سعودی عرب کے ساتھ بھی, یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی ہم نے آگے جانا ہے, تعلقات رکھنے ہیں. اور اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں پوری دنیا پاکستان پہ. وہ اس ٹرسٹ کی یہ متقاضی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا رول, پیر مارشل عاصم منیر صاحب کا رول, جو فارن منسٹر اسحاق ڈار کا رول ہے, یہ بہت کنسٹرکٹیو, اور پوری دنیا اس طرف دیکھتی ہے کہ یہ تینوں مل کر پاکستان ان تمام کنٹریز کو ایک میز پہ بٹھانے کی پوزیشن رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. امجد خان نیازی صاحب, یہ جو بیرامن تنگی صاحب کی رائے ہے اس کا جھکاؤ ٹرمپ کی طرف ہے, کیا آپ کی نظر میں یہ جھکاؤ اس لیے ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کا کنیکشن ٹرمپ کے ساتھ بڑا گہرا ہے, یا پھر یہ جھکاؤ اس لیے میرا ذاتی رائے ہے, میری ذاتی رائے ہے. چلے پارٹی کی نہیں, بیرامن تنگی کی ذاتی رائے جو ٹرمپ سے لگاؤ رکھ رہی ہے اور ٹرمپ کو احترام دے رہی ہے اور ٹرمپ کو جنگ جتوا رہی ہے, آپ کی نظر میں یہ کیوں ہے سر؟ جتو ہی دیکھو بیرامن سینئر بندہ ہے, اب اس کو اپنے مفادات اگر امریکہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا مائی باپ ہے, تو سمجھتے رہیں. اب لوگوں کی رائے ہے یا عام آدمیوں کی رائے ہے یا جو مارل سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو ایز اے امہ جو ہے, مطلب حکمرانوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عوام ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہیں. اس جنگ نے آپ کو جو آپ کی تفرقہ بازی تھی اس سے آپ کو باہر لے کے آ گئی, اس نے امہ کو اکٹھا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی جیت ہے, یہ مسلمانوں کی جیت ہے, یہ انسانوں کی جیت ہے سب سے بڑی, کہ انسانیت اس میں جیت گئی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے بلکہ انسانیت بھی جیتی ہے اس میں. اور اس سے آج کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک ہوا تھا امریکہ کا ٹیکنالوجی کا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ آج بھی 2,000 پاؤنڈ کے کلسٹر بم پھینک رہا ہے, جو وہ بنکر جو ہے وہ بم مار رہا ہے, اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے. آج اگر کھویا ہے تو امریکہ نے کھویا ہے, اس نے نیٹو کو کھویا ہے, اس نے بہت سارے اپنے ایسے ممالک جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ جنگ میں, لیکن آج وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے انہوں نے بالکل جو ہے کیٹیگوریکلی جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے سے انہوں کو انکار کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ امریکہ نے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے کہ اس نے کیا کھویا کیا پایا. میری نظر میں تو امریکہ بہت کچھ کھو چکا ہے. بیرامن تنگی صاحب کی یہ رائے ہے کہ امریکہ جیت گیا ہے. شیلا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران فتح یاب ہوا ہے. شیلا صاحبہ, میں چاہوں گا کہ آپ یقیناً تنگی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اب اس کے اوپر آپ جواب دینا انہیں پسند کریں گے تو پلیز کنٹینیو میڈم. تنگی صاحب بالکل کنفیوز ہیں, جو انہوں نے معافی مانگی وہ اسٹریٹ اوے دونوں طرف سے یہ آئی, ان کے مزید لیڈرشپ کی طرف سے بھی, کہ جی ہم نے جو آپ کے ہاں حملے کیے اس پہ ہمیں شرمندگی, لیکن ہم ان کو جاری رکھیں گے ان کے کیمپ پہ. یہ انہوں نے کسی عام جگہ پہ حملے نہیں کیے, انہوں نے کہا ہمیں افسوس ہے کہ, لیکن میں نے جو سوال کیا آپ سے ان کا جواب دے دیں.
میں اسی کا ہی جواب دے رہی ہوں. دوسری بات جو یہ ہے, میں نے تو پاکستان کے سفارتکاری فیلڈ مارشل کی اور ڈار صاحب کی جو جدوجہد ہے, زخمی ہونے کے باوجود ان کو میں سلام کرتی ہوں. لیکن دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ جذباتی ہوئے وہ غلط ہے. سب سے پہلے ہمارا اپنا ملک ہے, ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ریلیجیس جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہے, وہاں پہ بہت سب کچھ ہے, لیکن اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے معاملات کو پہلے دیکھنا چاہیے. میں ان انڈیویجولس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ وہ بہت جذباتی ہوئے, لیکن ایران نے آج یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ اگر میں ہمدردی حاصل کرتا رہتا تو پھر میرا غزہ جیسا حال ہو جاتا. بالکل ٹھیک. اس وقت بھی تو لوگوں کو سوچنا چاہیے. میں تنگی صاحب کو قرآن سے جواب دینا چاہتا ہوں. میں تنگی صاحب کو قرآن سے جواب دینا چاہتا ہوں. نا تنگی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا غزہ کے بچے, غزہ کے لوگ, کیا انہوں نے حملہ کر دیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ سب کیا تھا؟ تو مسلمان ممالک میرے سوال کا جواب نہیں دیتے, مجھ سے سوالات کرتے ہیں. میرا سوال یہی ہے, سوال کا جواب دے دیں. تو ایران کی طرح نہیں پوچھے, دونوں کا جواب مجھے چاہیے. شیلا رضا صاحب, دونوں کا سوال کا جواب دے دیں. میں نے دیا آپ کے جواب کہ ایران اگر ہمدردی کی کوشش کرتا تو جو غزہ کا حال ہوا وہی ہو. میں دینا چاہتا ہوں. پلیز شیلا صاحب ایک سوال کا جواب مجھے دینا. ایک پھر میں آپ کو واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس. کیا تھا؟ میں واپس آ رہا ہوں. اس سوال کا جواب ایک اور اچھا بھی ہے نا میڈم. پلیز تنگی صاحب, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مارنے والے سے معاف کرنے والا بہتر ہے, بڑا ہے. ایران کے پاس اتنا ایمان تقویٰ تھا کہ انہوں نے معافی مانگی. امریکہ نے اعتراف کیا کہ ہم نے غلطی سے 170 بچیوں کو میناب میں اسکول میں اپنے میزائل سے مار دیا, انہوں نے معافی نہیں مانگی. میری نظر میں ایران کا معافی مانگنا اس کے اسٹیچر کو, اس کے لیول کو, اس کے مقام کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے حضور, اور یہی ہماری دینی تعلیمات ہے. معافی یہ ہے کہ ہمیں آپ کے ہاں کرنا پڑا, لیکن انہوں نے لوگوں سے معافی مانگی, جو لوگوں کے اوپر مشکلات آئی ہیں میڈم. کیا اور مشکلات آئیں کیونکہ وہ ہوٹل میں چھپ گئے تھے بھگوڑے سپر پاور کے لوگ, ان کو بھی کرنا. تنگی صاحب ہمیں جذباتی کہہ رہے ہیں. شیلا صاحب ہمیں وہ جذباتی کہہ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جس میں جذبات نہ ہو وہ مردہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, جس میں جذبات نہ ہو وہ تو مردہ ہوتے ہیں. تنگی صاحب دیکھیے, مجھے ایک منٹ دے دے. تنگی صاحب آپ کی باری, آخری منٹ. میں نے شروع میں کہا کہ ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, ایز اے پختون, میری ہمدردیاں, میری سب کچھ ایران کے ساتھ ہیں. لیکن ہم اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ ہم ایران کے لیے یہاں ریلی نکالتے تو بھی ہم آگ لگاتے ہیں. نہیں دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی نہیں کرتا ہوں. میں گلگت بلتستان کی بھی بات کر دوں, میں پشاور کی بھی بات کرتا ہوں, میں لاہور کی بھی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر اگر میں ایران کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پہ اگر ریلی نکالتا ہوں, یہ میرا حق ہے. لیکن مجھے یہ حق تو کسی نے نہیں دیا کہ میں گراؤ جلاؤ کروں, میں یہاں پر املاک کو جلاؤں, میں قانون کو یہ مجھے کس نے حق دیا ہے؟ یہ اس بات کو کوئی بھی نہیں پسند کر رہا. آپ جہاں کی بھی حمایت کریں, جس کی بھی مخالفت کریں, لیکن اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں. اور یہ اس سے تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا, لیکن اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہم ایران کے ساتھ ہے, لیکن حقیقت بیان کرے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ میری اور آپ کی سوچ ایران کے لیے ہے, ہماری ہمدردیاں ایران کے لیے ہیں, ایران کے ساتھ ہیں, لیکن آپ جذباتی ہو کے بات کرتے اور میں حقیقت پسندی سے بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. لاسٹ لائن شیلا صاحبہ, لاسٹ لائن. جو چند ایلیمنٹس کے جذبات ہیں اس کو آپ سب پہ نہیں تھوپ سکتے, لیکن ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, بہت بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب, بہت بہت بہرامند تنگی صاحب. یقیناً جذبات کے بنا انسان مردہ ہے, اور کچھ بھی ہو جائے ہمیں حق کی راہ پہ کھڑے رہنا ہے. اس وقت بھی ایک یزید تھا, آج بھی ایک یزید ہے, ہمیں حسینیت پہ ہی چلنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.